नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथ ये सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि अजमेर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अजमेर का नाम सुनते ही अजमेर शरीफ लोग कहने लगते हैं। और इसकी वजह ये है कि वहाँ पर सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ गरीब नवाज़ जो हैं वो आराम फरमा हैं। और ये भी कहा जाता है कि मलिका विक्टोरिया के दौर में ये कहा जाता था सारी दुनिया में कि हिंदुस्तान में एक खबर हुकूमत कर रही है और तमाम लोगों के दिलों पर उस खबर की हुक्मरानी है। उससे मुराद आपको बता दूं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना था, आपकी मज़ार मुबारक थी, आपकी दरगाह थी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को सारी हिंदुस्तानी यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लोग, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल था, जिसमें आप देखेंगे कि बर्मा से लेकर कई एक इलाके इसमें शामिल थे। तो बहरहाल वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा चाहते थे बिला लिहाज मजहब व मिलत, और आज भी उसका सिलसिला जारी है। लाखों की तादाद में हर साल मुतक़िदीन व ज़ायरीन दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ ज़ियारत करते हैं, फातिहा ख़ानी करते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं, जो मसाकीन हैं उनकी मदद करते हैं। तो ये है सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़। और जहाँ तक विलायत का सवाल है, ये कहा जाता है कि सुल्तान हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह हिंद के सुल्तान है, इसीलिए सुल्तानुल हिंद कहा जाता है आपको। लेकिन फ़िरक़ा परस्त जो दरिंदे होते हैं वो भी अब उनकी हिम्मत इस कदर बढ़ गई है, जुर्रत इस कदर बढ़ गई है, उनकी शैतानियत और इनकी दरिंदगी इस कदर बढ़ गई है कि वो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को, उनके दरबार को, उनकी दरगाह को भी ये कह रहे हैं कि ये दरगाह जो है मंदिर पर तामीर की गई है। कितनी अफसोस की बात है। तो बहरहाल अदालतों से ये रुजू होते हैं और फिर एक सोची समझी साजिश के तहत, एक मंसूबे के तहत अदालतें उनकी दरख्वास्तों को कबूल भी कर लेती हैं। जबकि अदालतों को ये चाहिए कि इस तरह के जो मुतनाज़े दरख्वास्तें होती हैं उसे कबूल ना करें, क्योंकि सब कुछ जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की आमद अजमेर में कब हुई और आपका विसाल कब हुआ, फिर उसके बाद आप कब से वहाँ आराम फरमा रहे हैं, सब जानते हैं। तो बहरहाल हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को एक मंदिर होने का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता, इसको आदत हो गई है, लत में मुबतला है, ये एडिक्ट हो गया है, ख़ास तौर पर मसाजिद को मंदिर करार देता है और दरगाहों को मनादिर होने का दावा करता है। तो ये डायरेक्ट, या जिस तरह ड्रग एडिक्ट होते हैं, मंशियात के लत में मुब्तला होते हैं लोग, इसी तरह ये लत में मुब्तला हो गया है, मसाजिद और दरगाहों को ये मंदिर करार देता है। बहरहाल संकट मोर्चा महादेव का मंदिर इसे कहा जा रहा है, उसने दावा भी किया है। और इस सिलसिले में इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी अपने जवाबी हलफनामे हाई कोर्ट में दाखिल किए हैं। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस की समाअत को जो आज मुकर्रर थी उससे जजेस के लीव पर जाने पर और दूसरी वजूहात की बिना पर 30 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। तो सज्जा साहब, आप क्या समझते हैं, विष्णु गुप्ता जिस तरह की दलाली का काम कर रहा है, जिस तरह का फ़िरका वाराना हम महंगी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके पीछे भी कोई ऐसे दलाल शामिल हैं जो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए आप, जहाँ जहाँ भी बीजेपी की हुकूमत है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे आसाम हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ वहाँ शरंगेज़ी अपने इंतहा को पहुँची हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह, ये जो बारगाह है, ये पूरी दुनिया में जो है अक़ीदत व एहतराम से इस बारगाह को देखा जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ जो है मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो है ये वली अल्लाह की खिदमत को कौन जो है फरामोश कर सकता है, आपके जो है कारनामों को कौन फरामोश कर सकता है, आपकी जो है आपकी जो मतलब है कि इस इंसानियत के लिए, इस्लाम के लिए और जो है दीन इस्लाम को हिंदुस्तान में फैलाने के लिए आपने जो खिदमत अंजाम दी हैं, उससे कोई जो है वो नहीं है। मतलब है कि आप देखिए, दरगाह पे हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हर कोई दरगाह पे आता है, हाज़िरी देता है, फूल चढ़ाता है, चादर गुल पेश करता है और फिर जो है वहाँ पे अक़ीदत व एहतराम के साथ जो है अपना सर झुकाता है और फिर वहाँ से जो है एक उम्मीद लेके वहाँ से जाते हैं।
تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں ابھی نہیں. دیکھیے ہم خواجہ اجمیری کی جو ہے درگاہ کو ہم آج سے نہیں دیکھ رہے ہیں، برسوں سے لوگ جو ہے یہاں آتے ہیں، برسوں سے جو ہے اجمیر کی درگاہ میں لوگوں کا آنا اور منتیں مانگنا جو ہے یہ ایک سلسلہ جاری ہے. اور اس عظیم بزرگ، اس عظیم ولی اللہ کی جو ہے دیکھیے جو سلطان ہند کہلائے ہیں، ان کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کا جو ہے ان کی عظمت کا بہت ساری جو ہے سلطان ہند کے اگر ہم تاریخ پڑھیں، آپ کی حیات طیبہ کی طرف ہم اگر جو ہے غور سے دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے انسانیت کے لیے کس نوعیت کے جو ہے کارنامے انجام دیے ہیں. بہرحال جو ہے خواجہ غریب نواز کی درگاہ پہ بھی اب دیکھیے فرقہ پرستوں کی، شرپسندوں کی جو نفرت کو جو ہے محض نفرت کو ہی اپنا جو ہے شیوا مانتے ہیں، ان کی نظر اب خواجہ اجمیری کی جو ہے درگاہ پہ بھی جو ہے نظر آتی ہے. وہ اب درگاہ کو جو ہے ایک مندر کہیں گے. اس سے بڑا المیہ کا کیا ہو سکتا ہے اس ملک کا؟ اس ملک کے جو ہے اس ملک کا اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت نے خاص طور پہ اقلیتی امور کے جو ہے کی وزارت نے اپنا جو حلف نامہ داخل کیا اس میں اس نے جو ہے اس درگاہ میں مندر ہونے سے انکار کیا ہے. اس نے کہا ہے، اس نے جو ہے درگاہ کے فیور میں جو ہے اپنا حلف نامہ داخل کیا ہے. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور جو ہے سروے آف انڈیا کی طرف سے بھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کہیں بھی کسی بھی نوعیت کے جو ہے ثبوت نہیں ملے ہیں. اس کے باوجود جو ہے یہ معاملہ ذیلی تحت کی عدالت میں یہ معاملہ جو ہے مسترد خارج کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے پھر اس معاملے کو ہائی کورٹ میں جو ہے لے جا کے اس کو طول دینے کی کوشش کی ہے. تو یقیناً دیکھیے کیا ہندو کیا مسلمان سبھی اس طرح کی حرکت پہ اب ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے 2014 سے لے کے آج تک جو ہے آپ نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی. آپ کہیں نہ کہیں آج بھی ہم دیکھیں گے تو ان کی تڑپ کا یہ عالم ہے. آپ دیکھیے یو پی میں ابھی جو ہے میں دیکھ رہا تھا یو پی کے اعلیٰ پولیس ادھیکاریوں کے بیان دیکھ رہا تھا، گلبرگہ کے جو ہے کمشنر کا اور پھر جو ہے وہاں کے ڈی آئی جی کا بیان میں دیکھ رہا تھا. وہ جو ہے ایک شخص ایک درگاہ ایک خانقاہ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں جو ہے مذہب کا جہاد ہوتا ہے، یہاں لو جہاد ہوتا ہے، یہاں پہ جو ہے محبت میں پھنسا کے لڑکیوں کو لایا جاتا ہے اور انہیں دین اسلام سے جو ہے ان کو روشناس کرایا جاتا ہے اور پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ ان کا تعلق آئی ایس سے ہے، ان کو بھارت سے فنڈنگ ہوتی ہے. تو کس طرح سے جو ہے یہ ذہن جو ہے پراگندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طرح سے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خاص طور پہ دیکھیے خاص طور پہ یہ سب سے بڑا المیہ ہے اور ہمارے لیے تشویش کی بات بھی ہے، سوچنے کی بات بھی ہے کہ خاص طور پہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ابھی میں جو ہے مہاراشٹرا کے ایک وزیر کا بیان دیکھ رہا تھا، غالباً نانا پٹولے نام ہے، نام کنفرم میں پورے یقین سے نام نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ دو ٹوک انداز میں جو ہے ممبئی کے نیا نگر کے بارے میں جو مسلم آبادی اکثریت والی بستی ہے اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہے مدرسے ہیں، یہاں پہ مدرسے ہیں اور ان مدرسوں میں جو ہے جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے. اگر آپ کو روکنا ہے تو ان کو روکو جو اردو پڑھتے ہیں، جو جہاد کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو مدرسے ہیں. اگر وہ کہہ رہا تھا راج ٹھاکرے کو جو ہندی والوں کے بارے میں جو ہے آج وہاں پہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جو ہے مہاراشٹرا میں ہندی اور مراٹھی کا وواد چل رہا ہے. تو اس وواد کے بیچ میں جو ہے اب وہ کہہ رہا ہے، ایک وزیر کہہ رہا ہے، ریاست کا وزیر کہہ رہا ہے کہ وہاں جہاد کی تعلیم ہوتی ہے، وہاں مدرسے ہیں. وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے ایریا میں آؤ گے تو کاٹ ڈالیں گے. وہ جو ہے اس ملک میں جو ہے حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں. ہم کو ہندوؤں کو متحد ہونا چاہیے. وہ کھلے عام کہہ رہا ہے، ایک وزیر کہہ رہا ہے. بالکل کوئی کارروائی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے. بالکل کارروائی ہوگی، جیل میں ڈال دیا جائے گا. اب یہی ہو رہا ہے، یہی وہاں پہ ہو رہا ہے، یہی وہاں کے حالات ہیں.
تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ ناظرین کس طرح سجاد صاحب نے بتایا کہ مہاراشٹر میں فرقہ پرستی کا دور دورہ ہے اور وہاں پر بھی اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ عجیب و غریب مشورے دیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں، یہاں تک کہ اذان مراٹھی میں دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اذان مراٹھی میں دی جاتی تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی اذان ہوتی ہے، دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں پر اذان نہیں ہوتی ہے، اور صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کہیں پر بھی اذان کا سلسلہ نہیں رکتا۔ یہ چیلنج سے کہتا ہوں، اور آپ دیکھ لیں ساری دنیا میں اذان جب شروع ہوتی ہے تو ختم نہیں ہوتی، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اذان کا۔ کہیں ہندوستان میں اذان ہوتی ہے تو پھر پاکستان میں اذان ہوتی ہے تو بنگلہ دیش سے اگر آپ دیکھیں سری لنکا میں اگر آپ دیکھیں گے تو ماریشس وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، مالدیپ میں دیکھیں گے تو اذان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہاں، اگر اس طرح کے فرقہ پرست درندوں کو اذان کے بارے میں اگر کوئی دلچسپی ہے تو وہ مراٹھی میں اذان کا ترجمہ سن سکتے ہیں، خود سن لیجئے، گوگل ہے آج آپ کے پاس اور چیٹ جی پی ٹی ہے آپ کے پاس، آپ اس پر یہ باتیں یعنی سوال کر کے اس کا ترجمہ بھی سن سکتے ہیں، ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک مدرسوں کا سوال ہے، جیسا کہ سجاد صاحب نے کہا کہ وزیر کا نام یعنی یقینی طور پر وہ اس کا حوالہ تو نہیں دے سکتے، لیکن ایک وزیر نے اس طرح کی گندی باتیں کی ہیں، یعنی اپنے زہر اگلا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں مدرسوں میں وہ بہت ہی خطرناک ہے اور مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، اس طرح یہ فرقہ پرست درندے کہتے رہتے ہیں۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ ہندوؤں میں ایک بہت بڑے مسلح یعنی جو ریفارمسٹ جو تھے راجا رام موہن رائے، اگر ان کی زندگی کا یہ لوگ جائزہ لیں گے، یہ تو بڑے بڑے تقاریب مناتے ہیں لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ راجا رام موہن رائے نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی۔ تو مدرسے سے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو راجا رام موہن رائے بن جاتے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ مدرسہ امن کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور دینی مدارس جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کی تعلیم دیتے ہیں، دہشت گردی کی انتہا پسندی کی تعلیم نہیں دیتے، لوگوں کو کسی جانور کے نام پر مارنے کی تعلیم نہیں دیتے، لوگوں کو کسی بہانے سے ستانے کی تعلیم نہیں دیتے، یا کسی درندے کو مسلمانوں کے مکانات پر یا بے قصور یا مظلوم لوگوں کے مکانات پر، دکانات پر یعنی آپ دیکھیں گے کہ انہیں ڈیمالش کرنے کی اجازت نہیں دیتے، یہ تعلیم نہیں دیتے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بلڈوزر چلا رہے ہیں یہ درندے اور یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ فلاں شخص نے پتھر بازی کی تھی، فلاں شخص نے سنگباری کی تھی، پولیس پر حملہ کیا تھا۔ اس طرح کا ایک واقعہ مدھیہ پردیش میں بھی پیش آیا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جس شخص پر الزام عائد کیا گیا اور اس کے دکان پر، اس کے مکان پر بلڈوزر چلا کر اسے زمین کے برابر کر دیا گیا، اس شخص پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ اس نے سنگباری کی تھی پولیس پر۔ ارے میرے بھائی، اگر ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ سنگباری کرتا، وہ دونوں ہاتھوں سے محروم تھا، اور ان درندوں کو شرم نہیں آئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کس طرح ایک ایسے شخص پر سنگباری کا الزام عائد کیا جا رہا ہے جو دو ہاتھوں سے محروم ہے۔ اگر دو ہاتھوں سے محروم ہے تو پھر وہ سنگباری کس عضو سے کر رہا تھا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ پرستوں کے جو آقائے ہیں، جو ان کی غلامی میں اپنے یہ فرقہ پرست درندوں کو لیے ہوئے ہیں، وہ جواب دے سکتے ہیں کہ اگر دو ہاتھ نہیں ہے تو پھر کیا وہ منہ سے سنگباری کر رہا تھا، وہ یا جسم کے کسی اور حصے یا اعضاء سے سنگباری کر رہا تھا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیا وہ اس اعضاء کو غلیل کی طرح استعمال کر رہا تھا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو درندے ہیں فرقہ پرست، صرف اور صرف سجاد صاحب مذہب کے نام پر یہ پورے سماج کو تقسیم کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر انسانیت کو تقسیم کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر ہندوستان کو تقسیم کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ درندے۔ یقیناً دیکھیے، ابھی سنبل سے جو ہے ابھی میں نے کچھ دیر پہلے ایک خبر دیکھی کہ وہاں پہ ایک درگاہ تھی، اب وہ حکام آئے، کہا کہ یہ درگاہ پی ڈبلیو ڈی کی زمین پہ ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ جی، بس یہی بہانہ ہے اور کچھ نہیں، بس ہٹاؤ یہاں سے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ پورے علاقے میں کسی کو بھی آپ نے نہیں کہا کہ ہٹاؤ، وہاں پہ مندر بھی ہیں، وہاں پہ دکانیں بھی ہیں، وہاں پہ جو ہے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، صرف درگاہ کو ٹارگٹ کے کہا گیا کہ اب اس کو یہاں سے ہٹاؤ۔ اب وہ لوگ مجبور ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ درگاہ کیسے ہٹے گی، ایک بزرگ کا جو مزار ہے وہاں پہ ایک قبر ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہٹاؤ نہیں تو ہم مسمار کر دیں گے اس کو، یہاں پہ سڑک بچھا دیں گے۔ سجاد صاحب یہ بتائیے، آپ سے سوال میں کر رہا ہوں، آپ نے جیسا کہ کہا ہے کہ یہ درگاہ پی ڈبلیو ڈی زمین پر بنی ہوئی ہے، یہ مسجد جنگلاتی علاقے پر بنی ہوئی ہے، یہ مدرسہ جو ہے فلاں گورنمنٹ کی اراضی پر بنا ہوا ہے بول کر اس طرح کے بہانے کرتے ہوئے تمام کو زمین دوز کیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ سارے ہندوستان میں ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں سائی بابا کی منادر ہیں۔ سائی بابا کون ہیں؟ سائی بابا ایک مسلم
مسلم فقیر تھے, مسلم ولی تھے, مسلم اللہ والے تھے, ان کی پوجا آپ تم مندر بنا کر رہے ہو, تو کیا سائی بابا کی مندروں کو بھی تم اس طرح کرنے کی ہمت کرتے ہو کہ یہ سائی بابا کی مندر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ مسلمان تھے؟ بالکل, دیکھیں آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے انڈیا کی, تو گنگا جمنی تہذیب کا ایک عظیم الشان گہوارہ تھا یہ ہندوستان. یقیناً انگریزوں نے جو ہے بانٹنے کی بہت کوشش کی تھی اس زمانے میں, جی جی, تاکہ جو ہے وہ تحریک آزادی کی جو چل رہی ہے اس کو کچلا جا سکے. انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا بھی, فساد بھی بھڑکائے, ایک دوسرے کا دشمن بنانے کی کوشش کی, اور یہ بابری مسجد کا جو بیج ڈالا گیا تھا وہ بھی انگریزوں نے ڈالا ہے. بابری مسجد رام جنم بھومی, آج دیکھیے آپ اتنی بڑی مندر آپ نے بنا لی مسجد شہید کر کے, لیکن مندر کو مسجد سے ہٹا کے بنایا گیا. مسجد کی جگہ آپ کی آج بھی ہمت نہیں ہے کہ مسجد کی جگہ پہ مندر بنا سکیں آپ, کیونکہ آپ کو خود معلوم ہے کہ یہ جو ہے جھوٹ کی بنیاد پہ ساری جو ہے کام کیا گیا ہے, اس محض اقتدار کو جو ہے اندازہ ہے قدرت کیا انتقام لے کے اندازہ ہے, اسی لیے آپ نے مسجد کی زمین چھوڑ کر آگے بنایا ہے مندر. آگے بنایا ہے مندر. گاؤں والے خود کہہ رہے ہیں, ایودھیا کے لوگ خود کہہ رہے ہیں, ایودھیا والوں نے ہرایا کیوں بی جے پی کو وہاں سے ہرایا کیوں؟ اسی لیے تو انہوں نے ہرایا کہ انہوں نے جو ہے صرف اور صرف مذہب کے نام پہ, مندر مسجد کے نام پہ پولیٹکس کر کے ایک نفاق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے پورے ملک میں. دیکھیے لوگ, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے, آپ پڑھیں گے, کمال امروہی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. جب ان کی اہلیہ وہاں پہ گئی تھی امروہہ میں شادی کر کے کمال امروہی کی, تو انہوں نے بچوں کو جو ہے قرآن پاک پڑھانے کے لیے امروہہ میں ایک غالباً مینا کماری, تو انہوں نے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے ایک جو ہے ایک بہترین جو ہے حافظ قرآن یا پھر بہترین قرآن پڑھانے والے استاد کی تلاش شروع کی. تو پورے امروہہ میں جو سب سے بہترین قرآن شریف پڑھاتے تھے وہ غیر مسلم نکلے. کتنی بڑی بات ہے وہ, اور غیر مسلم سے انہوں نے پڑھوایا. جی ہاں, تہذیب یہ تھی کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ غیر مسلم کیسے قرآن شریف پڑھائے گا, اور وہ غیر مسلم جو پڑھانے کے لیے آتے تھے وہ پورے اہتمام کے ساتھ آتے تھے. وہ وضو بھی کرتے تھے, وہ جو ہے سر پہ امامہ بھی باندھتے تھے, پوری طہارت کا اہتمام کر کے پوری جو ہے اہتمام کے ساتھ وہ قرآن شریف پڑھایا کرتے تھے پورے مخارج کے ساتھ. آج آپ کو اردو بولنے والا دشمن لگ رہا ہے, آج آپ کو مدرسے دشمن لگ رہے ہیں. آخر اس ملک کو آپ نے پہنچا کہاں دیا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن اس طرح کی نفرت, اس طرح کی جو ہے تضحیک یا اس طرح کی اوچھی حرکتوں سے آپ کچھ لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں, لیکن پورے ملک کو آپ متاثر نہیں کر سکتے. آپ نے جو ہے اقتدار پہ رہنا ہے, اس کے لیے آپ کہیں فساد بھی برپا کرتے ہیں, کہیں نفرت بھی پھیلاتے ہیں, کہیں جو ہے اجمیر کی درگاہ پہ آپ کیس بھی ڈال دیتے ہیں, کہیں جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کیسز بنے ہوئے ہیں. سنبھل ہے اجمیر کی درگاہ, وزیر اعلیٰ سنبھل کے معاملے میں جو ہے اسمبلی میں ٹھہر کے بول رہا ہے کہ جو ہے ہم لے کے رہیں گے. کیا لے کے رہے گا, کیا لے کے رہے گا, یہ سوچنے والی بات ہے. کیا ہندوستان کی تہذیب کو, تمدن کو لے کے رہے گا, کیا ہندوستان کو تباہ و برباد کر کے رہے گا, یہ سوال ہندوستان پوچھتا ہے اس سے. بالکل بالکل. دیکھیے آپ, اب وہ بندہ جو ہے ایک وزیر اعلیٰ اسمبلی میں ٹھہر کے بولتا ہے کہ ہم کو عربی پڑھا کے, اردو پڑھا کے کسی کو مولوی ملا نہیں بنانا ہے. جی جی, آپ بتائیے, ایک جماعت سنجیدگی سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے انگریزی کو اسمبلی کی زبان بنا دیا ہے, تو پھر اردو کو بھی بنائیے, کیونکہ اردو کی یہاں کی پیدائشی زبان ہے, ہندوستانی زبان, لکھنؤ کی پیدائش ہے اردو کی. تو کہتا ہے کہ اردو پڑھا کے ہم کو مولوی ملا نہیں بنانا ہے, کٹ ملا نہیں بنانا ہے. یہ الفاظ ایک وزیر اعلیٰ کے یہاں اندازہ لگائیے. افسوس کی بات یہ ہے. بتائیے آپ کس طرح کی جو ہے آپ جو ہے نفرت یہاں پھیلانا چاہتے ہیں, اور کتنے دن پھیلائیں گے آپ؟ اور بہرحال سب سے بڑا سوال یہ ہے. اور سجاد صاحب آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا سوال ہے, یعنی سلطان الہند جنہیں کہا جاتا ہے, ہندو ٹوٹ کر چاہتے ہیں, مسلمان بہت ہی حد سے زیادہ انہیں چاہتے ہیں, سکھ چاہتے ہیں, آپ دنیا کے تمام مذاہب والے انہیں چاہتے ہیں, پورے ملکوں سے لوگ آتے ہیں آپ کے عرصے شریف میں. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب وہ ہندوستان تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ حالت تھی کہ انہوں نے سنسکرت زبان سیکھی, پہلے سب سے پہلے سنسکرت زبان سیکھی. اس کے بعد آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو لباس تھا وہ گیروے کلر کا تھا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں کی جو تہذیب ہے, یہاں کے جو سنت ہیں, ان کے ساتھ گھل مل جائیں. یہ محبت کا پیغام دینے وہ آئے تھے, محبت کا دودھ پلانے وہ یہاں آئے تھے, محبت کی شکر بانٹنے یہاں پر آئے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جب وہ نکلتے تھے تو ہزاروں لوگ
کہ لوگوں کے تقدیریں بدل جاتی تھی، ان کا جو نظریہ تھا، ان کے عقائد تھے وہ بدل جاتے تھے، اور وہ ایک رب کی عبادت کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے، یعنی ایمان کی جو دولت ہوتی تھی اس سے وہ نواز دیے جاتے تھے۔ تو بہرحال یہ غریب نواز کی شخصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت میں وہ اثر دیا تھا، ان کے لہجے میں، ان کے لب و لہجے میں وہ اثر دیا تھا کہ لوگ متاثر ہوتے۔ تقریباً 93 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی، اور 93 سال تک وہ بندے اللہ کے بندوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہے، کامیابی کی طرف بلاتے رہے، محبت کی طرف بلاتے رہے، امن کی طرف بلاتے رہے، غریبوں کی مدد کرتے رہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اجمیر میں اگر کوئی پہنچ جاتا ہے غریب تو وہ بھوکا نہیں رہتا، اس کے کھانے کا انتظام کسی نہ کسی طرح ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ ہے خواجہ غریب نواز کا لقب کیوں دیا گیا؟ جی جی، اسی لیے تو دیا گیا غریب نواز کا لقب، اسی لیے دیا گیا کہ کوئی بندہ جو ہے وہاں سے گزرتا، خواجہ صاحب کی درگاہ سے گزرتا تو پھر اس کا جو ہے وہ بھوکا نہیں رہتا۔ مطلب سیدھی سی بات ہے کہ یہ عظمت ان اولیاء کی تھی، اور یہ جو ہے ولی ہند بھی آپ جو ہے خواجہ غریب نواز والی ہند بھی کہلاتے ہیں، سلطان ہند کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک زمانے میں فلمیں بنتی تھی، آپ کو بھی یاد ہے ریاض صاحب، سلطان ہند خود ایک فلم ہے، ایک مووی ہے، جی ہم نے بچپن میں دیکھی ہے۔ آپ دیکھیے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، یوٹیوب پہ بھی جو ہے وہ فلم جو ہے ابھی اویلیبل ہے۔ آپ دیکھیے کیا محبت کا پیغام ہے، اور آپ لوگ ادے پور فائل کے نام پہ، کشمیر فائل کے نام پہ، کیرلا سٹوری کے نام پہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کمپیئر کیجئے، کتنی جو ہے آپ ضلالت، بالکل کتنی ضلالت آپ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے کتنا جو ہے بہترین پیغام دیا تھا۔ تو آج محبت کے پیغام کی ضرورت ہے، امن کے پیغام کی ضرورت ہے، نفرت کی نہ اس ملک کو ضرورت ہے، نہ اس دنیا کو ضرورت ہے۔ بالکل، محبت کیجئے، پیار کیجئے، پیار لفظ جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو قتل مت کیجئے۔ آپ لفظ جہاد کے نام پہ صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ پیار پیار ہوتا ہے، اور پیار اور جنگ میں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، اور اب تو پالیٹکس میں بھی جائز ہونے لگا ہے، اور پالیٹکس کی وجہ سے ہی یہ تباہی و بربادی ہندوستان میں آئی ہے، کیونکہ پولیٹیکل ویلیوز جو ہیں، یعنی سیاسی اقدار جو ہیں، وہ اس قدر گر گئے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی بھی لباس دیکھ کر پہچاننے کی بات کرتے ہیں، شمشان قبرستان کی بات کرتے ہیں، اور ہمارا جو وزیر داخلہ ہے وہ تو کہتا ہے ای وی ایم کے بارے میں کہ ایسا بٹن دباؤ کہ ایسا جھٹکا لگے کہ وہ اپنے گھروں میں محسوس کرے۔ تو یہ چیزیں نفرت کی چیز ہے۔ پیار سے لوگوں کے دل جیتیے، پیار سے لوگوں کو قریب کیجیے، پیار سے لوگوں کو اپنے سینے سے لگائیے، تب کہیں جا کر ہندوستان کامیاب ہوگا، ورنہ تم کامیاب ہوں گے نہ ملک کامیاب ہوگا۔ اور ہمیں تمہاری فکر نہیں ہے، لیکن ملک کی ہمیں فکر ہے، اور ملک کو ترقی کرنا ضروری ہے، یہ میسج ہم کو دینا چاہیے۔ بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں۔ اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ جسٹس اے کے سنگھ سے ہے۔ یہ تریپورہ میں چیف جسٹس کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے، اور وہاں جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ اب انہیں تلنگانہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی لیا ہے۔ اس موقع پر راج بھون میں تقریب منعقد ہوئی، گورنر نے یعنی جشنو دیو ورما نے انہیں حلف دلایا۔ اس موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی اور ریاستی وزراء، اہم شخصیتیں، اور بشمول جناب عامر علی خان MLC بھی موجود تھے۔ تو بہرحال یہ تو خبر رہی ہمارے ہائی کورٹ، تلنگانہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی، لیکن ہم آپ کو لیے چلتے ہیں امریکہ میں۔ آپ دیکھیں گے سجاد صاحب، ایک تو بیچارہ جو ٹرمپ ہے، ایسا لگتا ہے کہ فلسطینیوں کی بدوائیں، ان کی آہیں اب لگنے لگی ہیں، اب ان کے پیر پھل گئے ہیں، ان کے پیروں میں سوجن آ گئی ہے، اور ہاتھوں پہ دھبے پڑ گئے ہیں۔ 80 سال یا 80واں سال چل رہا ہے ان کی عمر کا، اب آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ بہرحال یہ بہت خطرناک نشانیاں ہیں جو ٹرمپ کے جسم میں نمودار ہوئی ہیں یا اودھ کرائی ہیں۔ تو بہرحال امریکی صدر ٹرمپ نے پھر ایک بار کہا کہ ہند پاک جنگ کے دوران 5 جیٹ یہ جو ہیں طیارے ہیں انہیں مار گرایا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ طیارے پاکستان کے تھے یا ہندوستان کے تھے، لیکن انہوں نے کہا، پھر کہا انہوں نے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 20 سے زائد مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کروائی ہے، لیکن ہمارے مودی جی نہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور نہ شنکر جو ہمارے ایس جے شنکر ہے وزیر خارجہ، وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور آپ کو یہی بتا دوں کہ سب سے بڑی شرمناک حرکت تو پاکستان نے کی ہے، اور پاکستان کے جو
डिप्टी वज़ीर आज़म है इसाक डार, उन्होंने नोबेल कमेटी को एक लेटर लिखा सज्जा साहब, लिखकर कहा कि ट्रंप इस कदर शरीफ हैं, इस कदर अमन पसंद है कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू वो भी ट्रंप से मुलाकात के दौरान कहता है कि मेरी हुकूमत ने नोबेल कमेटी से सिफारिश की है कि आपको अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, और ये देखिए लेटर की कॉपी। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कितनी शर्म की बात है, इसराइल तकरीबन अब तक 60,000 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है, और उसकी तायद व हिमायत हमारे ट्रंप करते जा रहे हैं, और पाकिस्तान खुद को एक जमहूरियत इस्लामिया कहता है, इस्लामी मुल्क खुद कहता है। और शर्म की बात यह है कि वो इस कत्ल गारतगिरी करने वाले, फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाले, उनकी नस्ली तथहीर करने वाले को और उसकी हिदायत करने वाले को ये नोबेल का यानी अमन इनाम देने की सिफारिश करता है। इससे बढ़ के और कोई शर्म की बात होगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अफसोस का मुकाम है कि क्या माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है, किस तरह के जो है हालात यहाँ पे पैदा किए जा रहे हैं। और ट्रंप जैसे मतलब देखिए, अब क्या कहें, अब जो है फ़लस्तीन के हालात किस नौइयत के हो गए हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि फ़लस्तीन की सूरत हाल कितनी ख़राब हो गई है। आज ही मैं देख रहा था कि मस्जिद इब्राहिम जो हेब्रोन में वाक़ है, जो गज़ा पट्टी का इलाका है, गज़ा पट्टी का नहीं बल्कि मगरबी किनारे का इलाका है, फ़लस्तीनी इलाका है ये, उस हेब्रोन में जो मस्जिद इब्राहिम है, इज़राइल ने उसका जो है कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए जो है इक़दाम शुरू कर दिए हैं, और फ़ौज को मस्जिद को घेरे में लेने का हुक्म दे दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए, जबकि वो मस्जिद जो है मुसलमानों के लिए भी जो है बहुत मुक़द्दस मस्जिद है, और इज़राइलियों के लिए भी ये मस्जिद जो है बहुत मुक़द्दस मानी जाती है, माफ़ कीजिएगा यहूदियों के लिए। और जो है इस मस्जिद का इंतज़ाम व इंसराम जो है फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़िम्मे है। लेकिन अब उस तारीख़ी मस्जिद पे भी कब्ज़ा करने की जो है इज़राइल कोशिशें कर रहा है। एक जानिब तो गज़ा पट्टी को खंडर बना दिया गया है, गज़ा शहर का क्या हाल कर दिया गया सारी दुनिया जानती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद ये कहा है कि गज़ा की ये सूरत हाल ये हालत कर दी गई है। अब नोबेल इनाम भी जो है अगर ऐसे लोगों को दिया जाए तो फिर क्या जो है मामलात होंगे, आप अंदाज़ा लगाइए। अब अंदाज़ा कीजिए कि शर्म इसराइल को या अमेरिका को नहीं आनी चाहिए, शर्म तो हम मुसलमानों को आनी चाहिए कि आज फ़लस्तीनी मासूम बच्चे ग़िज़ा के लिए तड़प रहे हैं, और कूड़ा करकट में, कचरे के ढेर में, कचरे के अंबार में ग़िज़ा का तलाश कर रहे हैं। तो मेरा नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।